बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाजिर खिदमत हैं। जी शाहिद नदीम अहमद साहब, ईरान का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान और अमेरिका का बुरी क़यादत से बातचीत का ऐलान, ईरान का साफ इनकार, और जबकि पाकिस्तान गम की घड़ी में ईरान कौम के साथ खड़ा है। इस पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद एहतजाज भी हो रहा है। आज इन सब पर ही बात करेंगे। जी आप क्या कहते हैं इस हवाले से? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, और इरफान सराय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा है कि ईरान और इस वक्त जो मेन हॉट इशू है वो यही है कि अमेरिका और इसराइल ने जो है वो ईरान पर धारा बोला है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो निशाना ईरान है, लेकिन जो हकीकत में हदफ है वो कोई और है। ईरान ने दरअसल अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया क्यों है? अमेरिका जैसा कि उसके बेड़े बेड़े भी आ गए थे, वो मुकम्मल उसके जो उसके दीगर ममालिक में जो उनके थे अड्डे वगैरह वो भी मुतहर्रक हो गए थे, सब कुछ था। इसके बावजूद जो था सदर ट्रंप जो थे वो हमला करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते थे। वो कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, लेकिन इसके बावजूद आम तौर पर हमारे बहुत से अहले दानिश दो नज़रियात और दो तासुरात पेश कर रहे थे। एक आधे लोग कह रहे थे कि अमेरिका अब हमला करेगा और वो आया है तो करके ही जाएगा कुछ ना कुछ, और जबकि ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो हमला नहीं करेगा। और दर हकीकत अमेरिका हमला करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसको उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ये बता दिया हुआ था कि ईरान जो है वो डू एंड डाई के लिए तैयार हो चुका है। और जो अहम बात है वो ये है कि हम वहाँ जो रजीम है वो अब तक चेंज नहीं कर पाए, और ना ही आइंदा दिखाई देता है कि हम रजीम जो है वो अंदरूनी तौर पर तब्दील कर पाएंगे। तो इसके लिए जहाँ ये उनको सजेशन दी जा रही थी कि हमारे पास एक ही हल है कि वो ये है कि हमला किया जाए, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू इसराइल जो था वो हर सूरत जो था अपना अहदाफ को पूरा करना चाहता था, हर सूरत में करना चाहता। इसलिए एक तरफ तो वो अमेरिका पर दबाव मुकम्मल तौर पर डाल रहा था, और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात इरफान सराय बात है वो ये है कि अब सिर्फ इसराइल ही नहीं, कुछ लोग सुन के और इस बारे को महसूस करके हैरान हो जाएंगे कि बहुत से ऐसे मुस्लिम ममालिक उसमें थे जो वो भी चाहते थे कि ईरान पर हमला जो है अमेरिका हर सूरत करे। अब इस हवाले से चंद का नाम भी अब सामने आ गया है, और वो उसमें सफाई पेश करते हुए दिखाई देते हैं, और वो बड़े अहम इसी खित्ते के मशरिक़ वस्ता के अहम दो ममालिक हैं। तो जब ये सारा दबाव पड़ा तो अमेरिका को भी इसमें एक ही हल दिखाई दिया, और उसने असल में जो हल तलाश किया वो बहुत ही गलत तलाश कर लिया, और ये उसके गले पड़ेगा, क्योंकि उसने जो है आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को जो है वो हदफ बनाया। और वो जो उन्होंने किया है, अब उसमें उन्होंने ईरान का जो है वो दिल को जलाया है, और अब उसको तैयार हो जाना चाहिए कि ईरान ने भी और उसकी कौम ने भी अहद किया है कि वो अमेरिकनों का दिल जलाएंगे। जब ये सूरत हाल चल रही है तो इसमें अब किसका क्या किरदार है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है। ईरान बिल्कुल वही कुछ कर रहा है जिसकी मालूमात अमेरिका को हुई थी कि वो डू एंड डाई की पोजीशन में आ, और उसने जो है जो बड़े तहम्मुल से लेकिन और बड़ी जो उन्होंने स्ट्रेटेजी पहले ही बनाई थी वही उसी पर अमल हो रहा है। सबसे पहले उसने मशरिक़ वस्ता के उन ममालिक में जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पर हमला शुरू किया है। इसमें उसकी सबसे बड़ी जो हिकमत अमली है वो ये थी कि एक तो समुद्री रास्ते को रोका जाए, दूसरी हिकमत अमली थी कि एयर को भी रोका जाए। तो दोनों अहदाफ जो हैं वो ईरान ने पूरे कर लिए हैं। उसे ना सिर्फ
تمام فلائٹس جو ہیں وہ تمام ایئر جو ہے اس کو بند کر دیا، اور نیچے سمندری راستے کو بھی جو ہے وہ اپنی بندرگاہ کے ذریعے بند کر دیا ہے، جس کے بعد اب نقل و حرکت جو ہے وہ سب جو ختم ہو گیا، اور ان مشرق وسطیٰ کے جو ممالک سارے ہیں ان کا دار و مدار ہی کاروبار کا جو ہے وہ اس پر ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ہے وہ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی شہادت کا آیت اللہ خامنہ ای کا بدلہ لے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ اسرائیل کو بھی اب جو ہے ان کا جو ہے ارادہ ہے وہ صفحہ سے مٹائے گا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے طور پر ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ جو میزائل ان کا استعمال کیا جاتا ہے وہ تو عام تھے، جو حقیقتاً جو بڑے ہدف والے میزائل اور جو بڑے میزائل ہیں ان کا استعمال اب ہوگا۔ اچھا، اس میں اب مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کہاں کھڑا ہوگا اور دیگر ممالک جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ہم سب سارے ہی واضح طور پر سامنے آ گئے ہیں، کون کس کے ساتھ تھا وہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں۔ اس وقت اسلامی ممالک کا ایک کڑا امتحان ہے، یہی وقت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ آپ دیکھیں یورپ میں کل تک برطانیہ جو تھا وہ صرف بات کر رہا تھا، بلکہ اختلاف کر رہا تھا، بلکہ مذمت بھی کر رہا تھا۔ آج آپ وہ دیکھیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اس نے اپنے ہوائی اڈوں کی پیشکش بھی کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ نیٹو ممالک وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، تو اس ایران کے خلاف۔ اب ادھر جو دیکھیں تو اسلامی ممالک جو ہیں وہ صرف ثالثی کرتے ہوئے مذمتی بیانات دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ دو ممالک جو دکھائی دیتے ہیں ان کو، اور انہیں پر وہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ملک ایران ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے۔ اس وقت تک پاکستان اپنے سفارتی تعلقات کی وجہ سے، یا فیلڈ مارشل صاحب اور عاصم منیر صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب سے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، تو ایران تک تو بات جو ہے وہ رہ سکتی ہے، لیکن ہمارے پر جو ہے، اور اس میں جو ہے وہ عام طور پر جو خبریں اڑائی جا رہی ہیں وہ اب یہ بھی وہاں سے وہ جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں کہ جناب جو پاکستان ہے اس کے اثاثات کی بات کی جا رہی ہے، اس کے ایٹمی قوت کی بات کی جا رہی ہے، اس کے ایٹمی پلانٹ کی بات کر جائے، ان کے جو ہے وہ میزائلز کی بات بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو ایک شوشے جو چھوڑے جا رہے ہیں اس پہ دکھائی دیتا ہے، اور ویسے بھی عرفان صاحب جو صدر ٹرمپ ہے اس پر تو ویسے بھی اعتبار نہیں کیا جاتا، وہ تو یو ٹرن کا ماسٹر ہے۔ وہ دیکھیں نا کل تک جو تھے یہ جنگ سے پہلے تک عام طور پر جب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا، تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ بھارت صدر مودی جفیاں لگا رہے تھے، اور اس کے بعد وہ دونوں مل کر افغانستان کے حوالے سے جو ہے بیان دے رہے تھے کہ جناب ہر مشکل وقت میں جو ہے ہم دونوں جو ہیں وہ بلکہ کر رہے تھے، ان کی ہیلپ کر رہے تھے، بلکہ اعلانیہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا، دونوں نے کھڑے ہو کے بیان بھی دے دیا تھا۔ اس کے بعد ہی یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو دکھائی دے رہا ہے سینیریو، اس میں بھارت کا جو ہے اصل چہرہ جو ہے وہ ایران کے سامنے بھی آ گیا، اور دیگر اسلامی ممالک اور جو انڈیا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی مسلم ممالک کا ساتھ نہیں دے گا، جتنی مرضی اس کے تجارتی تعلقات کسی کے ساتھ ہوں، جتنے روابط جتنے مرضی وہ کسی، وہ ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا ہی ساتھ دے گا۔ اور یہ دیکھیں ہمارے نا قرآن نے بار بار اس میں آیات بھی نازل ہوئی، اور اس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بار بار حدیث میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی کسی مسلمان کے مخلص نہیں ہو سکتے، اور آپ اس سے نہ صرف اپنے رازوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں بلکہ خود کو بھی محفوظ رکھیں۔ اس کے باوجود ہم نہ صرف اپنے دین کی، اپنے قرآن کی، اپنے حدیث کی جو ہے اس کی مخالف، یعنی اب ہم اس کی حکومت رولی کرتے ہیں، اور ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، جبکہ ہم نے اگر بچنا ہے تو ہم نے مقابلہ کر کے ہی بچنا ہے، ہم نے خود کو متحد کر کے ہی بچنا ہے، اور ایک ساتھ ہو کے ہی بچنا ہے۔ جی شاہ صاحب، یہ جو آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت جو ہے یہ اتنا بڑا ثانیہ ہے جسے پوری دنیا نے محسوس بھی کیا، اور واقعی وہ ایسی شخصیت، بزرگ شخصیت تھے
جن کی شہادت کا جو ہے وہ دکھ اور درد ہر دل میں محسوس ہو رہا ہے اور پوری دنیا نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی پوری ٹیم تھی وہ محب الوطن تھے. انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا تھا کہ میں کبھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا. یہ ان کا آخری پیغام ہے. بے شک. تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی معتبر اور قیادت تھی اور کتنی بڑے پائے کا جو وہ شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ ان کو رحمت فرمائے اور ان کے درجات اور بلند فرمائے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ امریکہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، تو اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ تو شروع سے ہی کر رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں ہمارے ہی اسلامی ممالک تھے وہ اس کو کار فرمائی اور ہیلپ جتنی بھی دے رہے تھے. اب ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی کہ سیدھا ان کو پتا تھا کہ نہیں تھا. یہ انٹیلیجنس بیس جو اٹیک ہوا ہے، اور انٹیلیجنس بیس ظاہر ہے اندر کوئی نہ کوئی تھے اتنی کارآمد کہ انہوں نے صبح میٹنگ 9 بجے کرنی ہے. یہ تو عموماً رات کو کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ عرفان صاحب اس میں جہاں ان کا ہے کہ انہوں نے تو اپنے وہ کرنا ہی تھا اور ان کو پتا بھی تھا، اور انہیں عام طور پہ کہا بھی گیا تھا کہ آپ بندر میں رہیں، نیچے رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے موت ایک دن آنی ہے اور میں موت سے نہیں بھاگوں گا، اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں اس بات کی. لیکن اس کے باوجود جو فیلئر ہے وہ ایران کی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ ان کی ایک دن پہلے وضو کرتے ہوئے انگوٹھی جو ہے وہ غائب ہوئی اور انہوں نے اس کو عام سمجھ لیا. آپ مجھے بتائیں، آیت اللہ خامنئی جیسے بڑے لیڈر کی آپ کے ہاں سے ایک انگوٹھی وہاں وضو کرتے ہوئے ان کی جگہ سے غائب ہوتی ہے اور اس کو ایزی لیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی، اس طرح تو نہیں ہے. وہیں سے ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا. اور وہ ڈبل گیم امریکہ کھیل رہا تھا، وہ دکھا کچھ رہا تھا، کر کچھ رہا تھا، جس سے جب دشمن کی تو اسٹریٹجی ایسے ہی ہوتی ہے. اب رہی بات اسرائیل کی. اسرائیل کا جو پہلا ہدف ہی ہے نا وہ ایران ہے، اور ایران کے بعد ساتھ پاکستان جو ہے نا وہ اس کو دو ہی ایٹمی قوتیں ہیں اور ان کے اہداف میں اصل میں جو اسرائیل اور امریکہ کا ہے نا، اسرائیل جہاں گریٹر اگر بنے گا تو ایران کو فتح کر کے ہی بنے گا، اس لیے اس کا تو ہدف سامنے ہے. امریکہ بھی اگر سپر پاور الون سنگل رہے گا تو چائنا اور رشیا کو گرا کر ہی رہے گا. اب آپ کی بات آئی ہے جو چائنا اور رشیا کی بات، اسی لیے وہ قریب آ رہا ہے، اور ان کو آڑے جو آ رہے ہیں، جو ان کو رکاوٹ بن رہے ہیں، جو ہرڈر ہیں، جو بیچ میں رکاوٹ ہیں، وہ ایران اور پاکستان ہے. اور دو ہی، اور اس میں سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان تو ایٹمی قوت ہے. اچھا، اب اس جو مشرق وسطیٰ کی اس وقت کی صورت حال میں جو اس جنگ کا سنیریو بن رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی طاقتوں کا یہ تو اب چھوٹے ملک ہیں نا، ایران ہوا، پاکستان ہوا، یا یہ افغانستان کو ساتھ ملایا جا رہا ہے. تو ان حوالے سے جو سب سے زیادہ اس وقت سوچ و بچار ہو رہا ہے وہ 3 بڑی طاقتوں میں ہو رہا ہے، چائنا اور روس اور اس کے ساتھ امریکہ میں. اب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل بھی اس کا صرف وہ ساتھی ہے، ادروائز امریکہ لڑ رہا ہے. اور امریکہ کا اور یہ دونوں جو ہیں چائنا اور ان کے، اب یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ مفادات کی جنگ ہے، اپنی ذاتی مفادات. اب ذاتی مفادات یہ ہیں کہ روس کے پاس یورپ کی طرف اس کا جتنا بھی راستے تھے وہ ان کی وجہ سے بند ہوئے ہیں، کیونکہ وہ یورپ نے ان کی حوالے سے جو بھی ان کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے بند. اب اس کے پاس جو معاشی حوالے سے بھی جو راستہ ہے وہ ایران کا ہی ہے. اب وہ ایران کو مس نہیں کر سکتا. اب جو دے رہے ہیں، جو خبریں جو گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان کو اسلحے کی ٹیکنیکل، اور وہ سیدھا اٹھ کے جو ہے نا وہ ان کی جنگ کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کھل کھلا کے آنے والی بات وہ نہیں کر رہے. اسی طریقے سے چائنا جو ہے، چائنا کا بھی جتنا یہ جو روڈ ہے، روڈ والا جتنا بھی اس کا جو منصوبہ ہے وہ اس کے لیے جو ایران پاکستان جو ہے وہ سب سے ضروری ہے.
اب اس کو وہ اپنے اتنے بڑے منصوبے کو خراب نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی اپنی سپورٹ دے رہا ہے جس میں وہ تمام جتنی بھی اسلحے کی اور دفاعی معاملات میں اس کو ساری جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو دینے کو تیار ہے، لیکن سامنے ابھی تک نہیں آ رہا۔ لیکن آخر میں جب اچھا جب یہ اس طرح کی گیم چلائیں گے نا، یہ دونوں ممالک جتنے بڑے طاقتیں جو ہیں یہ کریں گے تو یہ کبھی سپر پاور نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب سپر پاور آپ نے بننا ہے تو پھر آپ نے جتنے بھی ہواری ہیں ان کے ساتھ آپ نے کندھے سے کندھا ملانا پڑنا، جب ان پہ برا ٹائم آنا تبھی آپ سپر پاور بن سکتے ہیں۔ امریکہ جب آتا ہے لیکن اس تو وہ وقت برا عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب چین کے لیے اور رشیا کے لیے جو ہے نا اس کے لیے بھی ایسا موقع آ گیا ہے کہ اب وہ یہ میں کہہ رہا ہوں، جی اب وہ آرام سے صرف بیک سپورٹ نہیں کریں گے، جیسے کہ اب ہم ابھی دیکھ تک رہے یہی ہیں حالت ہے۔ نہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف چینی صدر کا بیان آیا بلکہ روس کے صدر کا بھی جو ہے واضح طور پہ بیان آ گیا۔ ابھی تک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات جو ہے صرف بیانات تک نہیں بلکہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں اور اعلانیہ پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ جاریت سے نہیں بلکہ مذاکرات سے ہونی چاہیے اور مذاکرے فوری طور پر ٹیبل پہ آنا چاہیے۔ لیکن جو ہی اب کیونکہ آیت اللہ خامنئی کے بعد جو ہے ایران رکنے والا نہیں ہے تو پھر ان کو آنا ہی پڑے گا۔ اور امریکہ اور جو اسرائیل ہے، اگرچہ صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جی اب نئی جو آ رہی ہے جو انٹرم حکومت آئی ہے وہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ایران نے صاف اس بیانیے کا جو جواب دیا ہے وہ صاف انکار کی شکل میں دیا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے آپ یہ سمجھا جائے کہ مذاکرات ہو جائیں گے، آخر بات مذاکرات سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس مرحلے پہ اگر سمجھا جائے کہ مذاکرات ہوں گے تو مذاکرات بدلے کے بغیر یہ قوم ہے، ایران ایک قوم ہے، یہ عام ہماری طرح سے مذاکرات یا پیسے لے کے یا کسی ذاتی مفادات کی وجہ سے اس طرح آگے نکل گیا اور قوم کا بھی فرق ہے اور اس میں وہ جب وہ ڈٹ گئے ہیں ڈو اینڈ ڈائی پہ آ گئے ہیں تو پھر اب روس اور چین کو بھی جو ہے وہ فرنٹ پر آنا ہی پڑے گا، اور اس میں سب سے ان کی اپنی بھی بقا ہے۔ اگر ایران کی رجیم بدلتی ہے، ایران پر جو ہے اس کو تابع کرتا ہے اسرائیل اور امریکہ، تو سمجھیے کہ پھر وہ چین کے دروازے پہ اور روس کے دروازے پہ پہنچے، اور ان کو نہ صرف معیشت کے حوالے سے نقصان پہنچے گا دفاعی حوالے سے بلکہ ہر لحاظ سے ان کا جو آگے چلنا وہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ جو خواب ہم سپر پاور کا وہ دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ جناب وہ سپر، تو وہ پھر ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات بس صرف ایران امریکہ اسرائیل ایران جنگ تک ہے، وہ نہیں رہی۔ اب یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ اس میں جھونک دیا گیا ہے۔ اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنا پلو بچا کر نکل جاؤں گا تو وہ بڑا مشکل ہے۔ اب کسی نہ کسی دھڑے کا حصہ بننا پڑے گا، جبکہ عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے اس پیس بورڈ کے حوالے سے کہ جب وہ جو لوگ وہاں بیٹھ گئے ہیں وہ ایک دھڑا ہے اور باقی جو ہے وہ دوسرے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس باسکٹ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیچے گریں گے اور وہ باہر سے نکلیں گے، کیونکہ نکلنا ہی پڑے گا۔ اگر وہ نہیں نکلیں گے تو پھر خبریں میں مارے جاتے ہیں۔ ہم اگر آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پہلا نشانہ اگر ایران ہے تو دوسرا پاکستان ہے، وہ آپ نے بات بڑی اچھی خوبصورت کی تھی کہ یہ جو وہ یہ ایٹمی حوالے سے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اسرائیل پہ ایٹم بم گرانے کے سوچ رہا ہے، اور یہ ایک خبر تھی بہت بڑی خبر جو پھیلائی گئی اور جس کا وہ مختلف اداروں نے بتایا کہ یہ فیک خبر ہے، جس کے اوپر ڈینائی کیا گیا کہ اس قسم کا ہمارا کوئی بیان نہیں اور نہ ہمارا ارادہ ہے، لیکن وہ بنایا اسی لیے گیا ہے اس چیز کو لے کے، اس خبر کو لے کے فیک خبر کو لے کے، اور پاکستان کی طرف بھی ہم اس کو ڈرایا جائے جیسے کہ ایران کا کیا جا رہا ہے، اسی طرح جب جس کو میں نے بتایا نا دنیا جانتی ہے، پاکستان بھی جانتا ہے کہ اس کے بعد نشانہ ہمارا ہے، اسی لیے ایک ایران کو جو ہے نا عمران کا حل وہی آ جاتی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے اور دل سے کھڑی ہے اور وہ اتنا ہی درد محسوس کرتی ہے۔ ان پاکستانی قوم کا بھی اتنا ہی دل جلا ہے جتنا کہ ایرانی قوم کا جلا ہے، لہٰذا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس نے دل جلایا اس کا بھی دل جلایا جائے۔
تو پھر پاکستانی قیادت کو بھی جو ہے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونا قوم چاہیے. کی جو دلی تمنا جی جو ہاں. آواز ہے وہ یہی ہے کہ اچھا، اگر ہم آپ اس کا سوچ رہے بدلہ ہیں- ضرور لیا ہاں، جائے. اگر عرفان صاحب ہم سوچتے ہیں یہاں جی. بیٹھ کے کہ پاکستان اگلا نشانہ ہے تو ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں ان کو وہ تو ہم کیوں سبھی نہیں؟ پہلے خبر ہے. Definitely. لہٰذا مجھے امید ہے کہ جی. پاکستان کے تھنک ٹینک کوئی سمجھتے ہیں بہتر جی، فیصلہ سمجھتے کریں گے. ہیں. اور اس وقت قیادت بھی بڑی سمجھدار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو اہم بات کرنا چاہوں گا، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ذاتی انا سے نکلنا ہے. بالکل. اور ہمیں اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری سیاسی قیادت جو ہے، جیسے عسکری قیادت ایک ٹیبل پر ہے، اسی طرح سیاسی قیادت کو بھی، اور جو ہم نے اس سے پہلے کر لیا اس کو چھوڑا جائے، آگے بڑھا جائے. جس کو ہم نے جیل میں رکھا ہے اس کو بھی باہر نکالا جائے. یہ وقت ہے اس وقت. اور یہی وقت ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ سب چیزوں کو درگزر کر کے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس وقت قومی مفاد سب سے اہم ہے. ملک اہم ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، سیاستدان ہیں، ذاتیات ہے، ہر چیز ہے. اور اگر پاکستان ہی نہیں تو کچھ نہیں. اور ہمارے پر اب ایسا ٹائم آ گیا، ایران کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور ہم نے اپنے تمام اندر جو ہمارے اختلافات ہیں، انتشارات ہیں، ان کو ختم کر کے ہم نے متحد ہو کے ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا. اور کیسے کرنا ہے؟ جب ہم سر سے سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اور بجائے یہ سوچنے کے کہ اچھا یار عوام تو بکری ہیں، یہ مریں گی جو مرضی ہو، ہم نے تو ہمارے تو بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں اور ہم نے بھی باہر نکل جانا ہے، ہمارے کاروبار بھی باہر ہیں. اگر اہل قیادت یا کوئی بھی کسی بھی شعبے سے بڑے اعلیٰ عہدیدار ہوں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں تو وہ غلط سمجھتے ہیں. جو اپنا ملک اگر نہ رہا تو ان کی بیس نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ میرا خیال ہے. اس کو جو ہے نا ہم اسی بات پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی ناظرین، اس نے جتنی بھی گفتگو ہوئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان نہیں یا اس کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا کوئی وجود نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے اپنی انا کو، اپنے مفادات کو، اپنی ذاتی یا دوسروں کی جو معاملات ہیں ان کو چھوڑ کے صرف اور صرف پاکستان کا سوچیں. اسی کے ساتھ ہی عرفان مصطفیٰ سرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.